बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे एक भाई ने भेजी है। उनका कहना है कि ये मेरी आंखों देखा मंजर है जो मैं अपने अल्फाज में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आप लोगों को ये कहानी सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरी फ़ैसला सिर्फ खुदा का होता है और इसी दुनिया में मौजज़ात होते हैं। आइए ये कहानी उन्हीं भाई की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे महकमे से था कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात होते ही रहते थे। मैंने ऐसे ऐसे मंज़र देखे थे कि अब कोई भी मंज़र मुझे चौंका नहीं सकता था। लेकिन जब मैं इस जगह पर पहुंचा जहां पर 2 दिन पहले ही यह हादसा हुआ था, तो सामने का मंज़र देख के मैं हैरान रह गया। मेरी बोलती तो बंद हो गई थी और बाकी सब लोग भी हैरान खड़े थे। उनका कहना था कि हम तो हैरान हैं, ये बात अगर इधर उधर निकल गई तो बाहर के मुल्क में भी ये बात तहलका मचा देगी कि हमारे शहर में ऐसा कुछ हुआ है, और इस बात का सबूत आपकी आंखों के सामने है। मैं जब इस जगह पर गया तो मेरे पैरों के नीचे राख थी और सब कुछ काला पड़ा था। हर तरफ राख ही राख फैली हुई थी। यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत अफसोसनाक था, लेकिन जब मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया। उस जगह पर एक जगह ऐसी थी जिसको देखकर कोई भी अपने आप पे काबू नहीं पा सकता था। हम लोग तो मुसलमान थे, जब ऐसा कोई मौजज़ा देखते तो सजदे में गिर जाते थे। मैं भी ये भूल गया कि नीचे कितनी गंदगी पड़ी है और मैं भी सजदे में गिर गया। और फिर एक नज़र इस जगह को देखा तो सारी कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अभी बहुत से ऐसे सवालात थे जो मैं जानना चाहता था। और सबसे बड़ा मोजज़ा इस जगह पर यह हुआ कि जिस आदमी की वजह से यहाँ बर्बादी मची थी उसकी जान बच गई थी, जबकि उसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन शायद वो हमें बाकी की कहानी सुनाने के लिए ही जिंदा रह गया था। इसीलिए मैं सबसे पहले उसके पास गया। उसके घर पहुंचे तो उसका घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब सी बदबू आ रही थी। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और हमने बताया कि हमारा ताल्लुक़ किस महकमे से है। तो उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और कहा कि आप आ जाएं। मैंने कहा कि वो जो कासिद रोड पे हादसा हुआ है उसके बारे में सवाल जवाब करने हैं। तो कहने लगी कि कर लें, पता नहीं कितना वक्त है उसके पास। उसकी आंखों में भी आंसू थे, उसकी पलकें भीगी हुई थी और उसने हमें अंदर आने का रास्ता दिया। 35-36 साल औरत थी और शायद इतनी ही उम्र होगी उसकी। उसने हमें एक कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। जब हम बैठ गए तो पूछने लगे कि कुछ पिएंगे या कुछ खाएंगे। तो हमने कहा कि नहीं, हम सिर्फ बयान लेने के लिए आए हैं। वो आदमी सामने पड़ा था और उसकी हालत बड़ी अजीब थी। उसके ऊपर लोहे का स्टैंड बनाया गया था जिसके ऊपर चादर डाली हुई थी और वो उस स्टैंड के अंदर पड़ा हुआ था। वो स्टैंड उसकी बॉडी से टच नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके जिस्म के साथ कुछ ऐसा मामला था कि ऊपर पट्टी तो क्या, कपड़ा भी टच होता तो उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। इसलिए उसे इस तरह से रखा गया। सिर्फ उसका चेहरा हमारी तरफ था। उसने गर्दन घुमा के हमारी तरफ देखा और हमने उसे बताया कि हम क्यों आए हैं। तो कहने लगा कि हाँ, सुनाऊंगा, पूरी कहानी सुनाऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा, और इससे पहले कि मेरी जान निकल जाए अपनी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। हम उसके सामने बैठ गए तो उसने कहा कि मेरी गलती थी। मैंने लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करने का ज़िम्मा भी अपने सर लिया, लेकिन ये बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था? कैसे जानते थे तुम उस औरत को? कौन थी वो जिसने तुम्हारा ये हाल कर दिया, और कौन थी जिसने इस जगह का ये हाल किया? और आधे शहर को इस सवाल में मुब्तला कर दिया कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा खुदाई मौजज़ा हुआ था कि इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब वो औरत कहाँ है? एक औरत कैसे इतनी बर्बादी का मौजब बन सकती है? तुम ही बताओ, क्या तुमने उसे मजबूर किया था? कैसे जानते थे तुम उसको? और हमें पूरी बात बताना, कोई बात बीच में से रखना मत। उसने कहा कि मैं सारी बात बताऊंगा, क्योंकि पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और मैं वाकई ख़त्म हो जाना चाहता हूँ। ऐसी ज़िंदगी कौन गुजारना चाहता है?
ہم نے کہا کہ پھر شروع ہو جاؤ، تو کہنے لگا کہ میں شروع سے ہی بہت لالچی آدمی تھا اور میرا نام محمد سلیم ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا سونا اور اپنے گھر کے کاغذات دے کے یہ پیٹرول پمپ بنایا تھا، اور ایسی جگہ پہ بنایا تھا کہ کافی لوگ آتے تھے اور بہت اچھا چل رہا تھا۔ روزانہ کی بہت اچھی سیل ہوتی اور میرے پاس ضرور اس سے زیادہ پیسے بنتے تھے۔ میرا اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا جتنے میں پیسے بنا لیتا تھا، لیکن پھر بھی میرا دل بہت ہی تنگ تھا اور میں ایک کنجوس آدمی تھا۔ مجھے اس کا پتہ تھا، اور پہلے مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ یہی قریب کہیں رہتی تھی۔ میں اکثر اسے آتے جاتے دیکھتا تھا اور وہ برقع پہنتی تھی، لیکن برقعے میں سے بھی اس کی آنکھیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ شاید جوان ہے۔ میں نے نیا پیٹرول پمپ بنایا تھا تو میں یہیں پر بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ مجھے ابھی اپنے کسی ورکر پہ بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنے پاس نہ رکھ لے۔ اسی لیے روز آیا کرتا اور بار بار اس کے آنے کا انتظار کرتا۔ وہ اسی ٹرک کو پار کر کے جایا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کچھ سامان ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کسی دکان پہ کام کرتی تھی، کیونکہ اتنا سامان کوئی بھی اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا۔ ایک دن زیادہ سامان لے کے جا رہی تھی کہ گر پڑی، بالکل میرے پیٹرول کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے گری تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو ہاتھ لگایا کہ اس کو اوپر اٹھا سکوں، تو کہنے لگی کہ نہیں بھائی، مجھے ہاتھ نہیں لگائیں، میں ایک باپردہ عورت ہوں، میں خود ہی اٹھ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو مدد کے لیے ہاتھ دے رہا تھا، ایسے میں تو اٹھانا ہی پڑتا ہے، ہاتھ لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، اگر میں بے ہوش بھی ہو جاؤں دی اپنا سامان سمیٹ کے مجھے شکریہ بول کے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے تو مجھ سے نظر بھی نہیں ملائی۔ ہم عورتوں کی نفسیات بڑی فضول سی ہوتی ہے، سمجھتی ہیں کہ اگر ہم برقع پہنے گی تو ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، اور زیادہ تر معاملہ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، یہ برقعے والی عورتوں کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو یہ چھپا رہی ہے۔ باقیوں کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ تو ہمیں دکھائی دے جاتے ہیں کہ کیسی ہیں، لیکن جو برقعے کے اندر مال جا رہا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، تو ادھر ادھر سے تاکہ جھانکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جیسے اس نے کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، تو میرے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ اچھی بات ہے، دیندار عورت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے تو سوچا کہ ایسا کیا ہے جو چھپا رہی ہے۔ وہ روز وہاں سے آتی جاتی تھی اور میری زندگی میں اس کا ایک خاص مقام بن گیا تھا۔ میں اسے دیکھتا تھا، ایک دن بہت گرمی تھی اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، تو میں نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس بھرا اور اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ پانی پی لیں، تو کہنے لگی کہ نہیں شکریہ، مجھے نہیں پینا۔ میں نے کہا کہ اتنی گرمی ہے، پانی تو لوگ ایسے پی رہے ہیں کہ بس جہاں سے بھی مل جائے تو پی لیا، پی لیں نہیں تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے پانی کا گلاس مجھ سے لیا تو مجھے لگا کہ اب اپنا برقع ہٹائے گی پانی پینے کے لیے، لیکن اس نے منہ دوسری طرف کیا اور برقعے اندر سے ہی پانی کا گلاس پی کے مجھے واپس کر دیا۔ میری یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ میرے گھر میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اور میری ایک بیوی تھی جس نے 6 بچے پیدا کیے تھے، اور 2 بچوں کے بعد ہی وہ ایسی لگنے لگی کہ جیسے 40 سال کی ہے۔ اب مجھے اس کو دیکھ کے بالکل بھی کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے اس پہ غصہ ہی آتا تھا، اور ہر وقت مجھ سے پیسے مانگتی رہتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ میرا زیور بیچا ہے تم نے، میرے جہیز کی چیزیں بیچ کے تم نے کاروبار شروع کیا ہے، اب مجھے بھی پیسے دو۔ جو انسان آپ سے روزانہ کی بنیاد پہ پیسے مانگے وہ آپ کو برا ہی لگتا ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پیسہ ہی انسان بڑی مشکل سے کماتا ہے، اور کوئی روز آ جائے کہ پیسے دو اور اس کی شکل سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ گھر کے دروازے تک نہیں جاتا تھا کہ اندر سے پہلے ہی بچوں کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ کسی نے باتھ روم جانا ہوتا تو کوئی روٹی مانگ رہا ہوتا، کسی نے کچھ توڑ دیا ہوتا تو کوئی کہتا تھا میرے اسکول کی کتاب پھٹ گئی ہے، کوئی کہتا کہ مجھے جوتے چاہیے،
मैं पैसे उनके मुंह पे मारता कि जाओ जाके खुद ही ले लो, मुझे तंग नहीं करो। मेरे लिए घर तो ऐसा बन गया था कि मैं सिर्फ रात को भी शोर और छोटा बेटा बार बार उठ जाता था। ऐसे में मेरा घर से दिल ही बुरा होने लगा। मैंने पेट्रोल पंप पर ही अपने लिए एक केबिन बनाने का सोचा और पेट्रोल पंप पे तो लोग बहुत कुछ बनाते हैं, खाने पीने की दुकान भी बना लेते हैं, छोटी सी मस्जिद भी बना लेते हैं, टायर की दुकान भी होती है और कभी कभी तो लोग होटल भी बना लेते हैं ताकि जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वो खाना खाने के लिए रुक सकें। और पैसे तो अच्छे भले कमा रहा था। सबसे पहले अपना केबिन बनाया और फिर नमाज़ पढ़ने की जगह, और वहाँ लिखा कि औरतों के नमाज़ पढ़ने की जगह भी मौजूद है। बीवी से कहा कि काम ज़्यादा होता है और नौकर पैसों में घपला करते हैं, इसीलिए कभी कभी वहाँ रहा करूँगा। उसने कहा कि मेरी बला से मुझे क्या, वो भी मेरे जैसी ही थी और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप किसी की तरफ मोहब्बत उछालें और वो उसे नफ़रत महसूस हो। आप जिसको जो देते हैं उसको वही महसूस होता है। अगर मेरी तरफ से उसे नागवारी का एहसास जा रहा था तो फिर उसे भी तो ये महसूस हो रहा था कि मैं उससे तंग आ गया हूँ, इसलिए वो भी ऐसी ही हो गई थी। एक दिन वो औरत वहाँ से गुजरी तो आसान हो गई और मुझे पता था कि बापर्दा औरत है और दीनदार है तो नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूर रुकेगी। उसने उस तरफ देखा जहाँ लिखा था कि नमाज़ पढ़ने की जगह, वो भी औरतों के लिए, तो उस तरफ जाने लगी। मैंने कहा कि बस आ गई मेरे जाल में। वज़ू करने के लिए तो अपना बुर्का ज़रूर उठाएगी, लेकिन लगता है कि इसका पहले से ही वज़ू था। वो नमाज़ पढ़ के चली गई। वो मेरे लिए पहेली बन गई थी और अब मैं सोच रहा था कि ये किसी तरह मेरे दांव में आ जाए तो मैं खुशकिस्मत हो जाऊं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली थी और मैंने सारे पैसे पेटना ही था। मैंने कुछ कर्जे भी उठाए और क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टोर डाला था, स्टोर वाले को भी यहाँ बिठाया और पूरा एक होटल टाइप सा सिस्टम बना दिया। पर जिस तरह से पैसे आने चाहिए थे उस तरह से नहीं आ रहे थे। उस तरफ मेरा फ़िलहाल कोई ध्यान नहीं था और मैंने कहा कि चली जाएगा, रास्ते का गाहक तो आता ही है। एक दिन मैंने उस औरत को देखा जो साइड पे खड़ी थी। ये वही औरत थी, बुर्के वाली, लेकिन उसके साथ एक आदमी खड़ा था। आदमी भी बिल्कुल लड़का सा था और वो आदमी उसको पैसे दे रहा था, लेकिन ये पैसे नहीं ले रही थी और फिर उसने पैसे पकड़ लिए और उसके साथ चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि एक औरत जो अकेली इधर उधर आती जाती है, रोज़ उसके पास बहुत सारा सामान होता है। मैं समझता हूँ कि सामान कहीं से इधर उधर डिलीवर करती है, लेकिन हो सकता है कि ये सारा सामान वो खुद खरीदती हो और जो एक दिन में 4-4-5 हज़ार का सामान खरीद रही है, एक औरत इतने पैसे भला कहाँ से लाएगी। और अब पता नहीं ये कौन आदमी था जिससे पैसे ले रही थी। फिर उसके साथ चली गई। और आजकल लोग बुर्का सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान छुपाने के लिए भी तो पहनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत औरत थी, क्योंकि आसपास तो इतनी आबादी नहीं थी और ये तो मेन सड़क थी। यहाँ तो दुकानें ही दुकानें थी। हर उसके रोज़ यहाँ से 3-4 चक्कर लगते थे। मैं बार बार उसको देखता था और वो भी आते जाते मुझे एक नज़र देख लेती थी। कभी पानी भी पी लेती थी। नमाज का टाइम होता तो उधर आके नमाज भी पढ़ लेती थी। लेकिन फिर यह नमाज वाला क्या काम था? अगर वो इस तरह करती थी तो नमाज क्यों पढ़ती थी? कहीं वो लोगों में से तो नहीं थी जो कहते हैं कि दीन अपनी जगह और दुनिया अपनी जगह, और दीन को भी साथ लेके चलते हैं और दुनिया में भी मगन रहते हैं। ये औरत, एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं आज घर जाना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैंने गाड़ी साइड पे पार्क कर दी। फिर सोचा कि केबिन किस दिन के लिए बनाया था, वहाँ पे रुक जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। बीवी को फ़ोन करके कहा कि नहीं आ सकता तो उसने आगे से 100 बातें सुना दी। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और न ही सड़क से कोई ट्रैफिक इधर उधर आ रही थी। मुझे पता था कि कोई नहीं आएगा और अगर कोई आ गया तो मैं खुद ही पेट्रोल डाल दूँगा। ये काम मुझे आता था, तभी तो मैंने शुरू किया था। मैं जाके केबिन में बैठ गया और मैंने केबिन के ऐसे शीशे लगवाए थे कि बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन मैं अंदर से बाहर का मंजर देख सकता था।
مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو اپنے فون پہ مصروف بیٹھا تھا۔ دیکھا تو رات کے 12:30 ہو چکے تھے جب اچانک سے میری نظروں نے کچھ دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہی عورت سامنے کھڑی تھی اور بالکل بارش کے اندر آس پاس دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے تلاش کر رہی ہے۔ وہ بالکل بھیگ رہی تھی اور ابھی بھی اس نے برقع پہن رکھا تھا۔ میں فوراً باہر نکلا اور مجھے لگتا ہے یہ کسی کام سے آئی ہے اور آج ہے بھی اکیلی اور آس پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے مجھے میرا موقع مل گیا، چلو دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ میں باہر نکلا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگی کہ صاحب جی شکر ہے آپ مل گئے، میں بڑی مصیبت میں ہوں کہ آپ میری مدد کریں گے۔ میں نے کہا کہ ارے ہاں کیوں نہیں مدد کروں گا، اندر آ جاؤ، یہاں کیوں کھڑی ہو بارش میں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں اندر نہیں آ سکتی، آپ یہیں میری بات سن لیں۔ میں نے کہا کہ اچھا بولو کیا بات ہے۔ میں تو پیٹرول پمپ کے شیڈ کے نیچے کھڑا تھا لیکن وہ سائڈ پہ کھڑی تھی، بڑی ہی پاگل تھی۔ تھوڑی آگے آ تو پیٹرول پمپ کے شیڈ کے نیچے کھڑا تھا لیکن وہ سائڈ پہ کھڑی تھی، بڑی ہی پاگل تھی۔ تھوڑی آگے آ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ کپڑے تو میرے بھی بھیگ رہے تھے لیکن وہ تو بالکل بارش میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب جی میں بڑی مجبور ہوں، مجھے آج آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے روٹی چاہیے، بچوں کے لیے کھانے کو کچھ دے دیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے لیکن آج مجھ پہ یہ وقت بھی آ گیا۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی کہ میں نے کہا کہ ایک منٹ، تم شادی شدہ ہو تو تمہارے بچے ہیں؟ کہنے لگی کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر کام کے سلسلے میں کہیں گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس کے پاس فون بھی نہیں ہے کہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میرے 3 بچے ہیں اور تینوں بھوکے ہیں، عورت ہے، لیکن اس بات سے مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ میں نے کہا کہ اچھا کیا چاہیے تمہیں؟ کہنے لگی کہ کچھ بھی جس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے یہاں پہ لنگر کھول رکھا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ دیکھو کچھ ہے میرے پاس، اگر میرے پاس کچھ کھانے کا ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ سامنے دکان ہے نا، آپ وہاں سے نکال کے دے دیں۔ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، یہاں آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں آس پاس دیکھ لوں گی اور کوئی دکان کھلی ہو تو۔ اس بارش میں کوئی دکان نہیں کھلی تھی اور یہ جو دکان میرے پیٹرول پمپ پہ بنی تھی جسے ٹک شاپ کہتے ہیں، اس کی ایک چابی میرے پاس بھی ہوتی تھی کیونکہ یہ میرے ایک کزن نے ہی بنائی تھی اور میں نے اسے کہا کہ ایک چابی مجھے دے دیا کرو، میں نے کبھی کچھ لینا ہو یا پھر رات کو کوئی کسٹمر آیا تو میں کھول کے سامان دے دوں گا اور تمہارے حق کے پیسے دے دیا کروں گا۔ اس لیے وہ میرے پہ بھروسہ کرتا تھا۔ ہاں چابی تو میرے پاس تھی اور میری جیب میں اچھے بھلے پیسے بھی تھے، لیکن اگر میں اسے پیسے دیتا تو شاید اس ٹائم اسے کوئی دکان نہ ملتی کیونکہ سردیوں کا موسم تھا اور آدھی رات ہو چکی تھی۔ لیکن یہ دکان کھول کے میں یہاں سے اسے سامان نکال کے دے سکتا تھا اور اس دکان میں ڈبل روٹی تھی، انڈے تھے، بیکری کا سامان تھا اور بسکٹ تھے، ایسی چیزیں تھی جن کو کھا کے بچوں کا پیٹ تو بھر ہی سکتا تھا، لیکن میری بھوک کا کیا ہوتا؟ میں نے وہ سارے لمحے یاد کیے جب میں نے اس عورت کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی اتنی زیادہ کوشش اور ان میں سے ایک میں بھی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ آج یہ خود چل کے میرے پاس آئی تھی تو میں اتنی آسانی سے اسے کیسے جانے دیتا؟ میں نے کہا کہ دیکھو چابی تو میرے پاس نہیں ہے، مجھے تالا توڑنا پڑے گا اور پتہ نہیں تالا توڑ کر مجھ پہ پاس نہیں ہے، مجھے تالا توڑنا پڑے گا اور پتہ نہیں تالا توڑ کر مجھ پہ کوئی پرچہ ہو گیا تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ آج سارے پیسے میں نے دے دیے تھے، یہ دکان کا ہی سہارا ہے لیکن تالا توڑنا پڑے گا، معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ دکان والا پولیس کو بھی بلا لے کہ اس نے میری دکان کا تالا توڑا ہے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے مدد مانگنے کے لیے کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اس دن میں گر گئی تھی تو آپ میری مدد کرنے کے لیے میرے پاس آئے تھے، مجھے لگا کہ آپ اچھے انسان ہیں اس لیے میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ مدد تو میں کر دوں، لیکن یہ جو بیچ میں کیس والی بات ہے اس کا کیا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ کسی دکان کو جب آپ بند کرتے
اور کوئی اس کا تالا توڑتا ہو تو دکان والا تو آرام سے کیس کر سکتا ہے، میں تو پھنس جاؤں گا۔ میں بھی تو شریف آدمی ہوں اور تمہارے بچوں کی روٹی کے پیچھے میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ لیکن میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور میں ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ وہی معاشرہ ہے صاحب جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے اس دنیا سے ہی بھیج دیتے ہیں کہ ان کو بھوک سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تو بچے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ ان کی ماں یا باپ کے پاس پیسے نہیں، انہوں نے تو روز کھانا مانگنا ہے، ان کو تو بھوک لگتی ہے نا۔ میں نے خود بھی 2 ہفتے سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، لیکن میرے بچے 2 دن سے بالکل بھوکے ہیں، انہوں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ بہت چھوٹے ہیں صاحب، اگر پیٹ میں کوئی چیز نہ گئی تو مر بھی سکتے ہیں۔ مہربانی کریں، میں چوری کا الزام اپنے سر پہ لے لوں گی، پھر چاہے مجھے پولیس اٹھا کر لے جائے، لیکن ابھی میرے بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہارے لیے میں اتنی بڑی مصیبت اپنے سر لینے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات تو بتاؤ مجھے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام گلناز ہے۔ گلناز ہے؟ میں نے کہا کہ گلناز بہت اچھا نام ہے۔ گلناز مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ جب کوئی مرد کسی عورت کی طرف کوئی اور ہی جذبات رکھتا ہے تو وہ بار بار اس کا نام پکارتا ہے، اسے اس کے نام سے پکارتا ہے اور اسے بہن باجی یا بات سنے اس طرح کر کے نہیں بلاتا۔ وہ کہنے لگی کہ میں سمجھی نہیں صاحب، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں یہاں پر کیوں آتی؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ میں تو آپ کو کچھ دے ہی نہیں سکتی، ہاں دعائیں دے سکتی ہوں، میرے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے اور میری دعاؤں سے اللہ آپ پہ کرم کرے گا، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ میں اس بات پہ ہنسنے لگا اور میں نے کہا کہ جاہل عورت، اگر تیری دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہے تو اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتی کہ تیرے لیے اوپر سے کوئی چیز اتر آئے اور تیرے بچوں کا پیٹ بھر جائے؟ دیکھ، میں بات سیدھی کرتا ہوں، اگر تجھے کچھ چاہیے تو بدلے میں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ بات سیدھی کرتا ہوں، اگر تجھے کچھ چاہیے تو بدلے میں مجھے کچھ دینا ہوگا، پھر پوری دکان لے جا اٹھا کے، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تو وہ بھی اسی معاشرے میں رہتی تھی اور سمجھ گئی کہ میں کیا چاہ رہا تھا، اور میں یہی چاہتا تھا۔ میں نے صاف صاف بول دیا، مجھے پتا تھا کہ مجھے دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا، اور اوپر سے رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، آس پاس کوئی تھا بھی نہیں، اور میری بیوی کو پتا بھی تھا کہ میں صبح ہی گھر آؤں گا، اور میرا کوئی ورکر بھی ادھر نہیں تھا۔ ایک ورکر ٹائر والی دکان پہ بیٹھا رہتا تھا اور ادھر ہی سویا کرتا تھا، لیکن وہ آج کل چھٹی پہ گیا ہوا تھا، اپنے گاؤں گیا تھا کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی۔ وہ اچانک سے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ سوچ کیا رہی ہے؟ اب تیرے بچوں کو بھوک نہیں لگ رہی؟ اب تیرا وقت ضائع نہیں ہو رہا؟ کیا اب تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں؟ جلدی بتا کہ کیا کرنا ہے، اپنا فیصلہ سنا دے مجھے۔ وہ اچانک سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی اور زمین پہ بیٹھ گئی اور سجدے میں گر گئی اور اللہ سے کچھ مانگنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ڈرامے کر رہی ہے۔ کہنے لگی کہ میرے بچے ساتھ ہی ایک گھر میں ہیں اور میں ان کو لے کے آتی ہوں، وہ وہاں ڈر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھ، بھاگ نہ جانا، نہیں تو تیرے بچے بھوک سے۔ ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ وہ نہ میں ہاتھ ہلانے لگی کہ نہیں صاحب، ایسا نہ کہیں، کچھ نہیں ہونے دوں گی میں ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے 3 بچوں کو لے آئی، اور 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ شاید ایک بیٹا 5 سال کا ہوگا اور ایک 4 سال کا، اور بیٹی شاید 2 سال کی تھی۔ اس نے ان کو ایک سائڈ پہ جو شیڈ بنا ہوا تھا اس کے پاس بٹھا دیا، اور دیوار سی تھی اور اس پہ ایک بڑی سیڑھی بنی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو بٹھا کے خود میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئی، اور ان کو کہا کہ یہاں سے بالکل نہیں ہلنا۔ اس وقت اس کی کسی بات پہ ترس نہیں آ رہا تھا۔ بارش رک گئی، اور لیکن اصل طوفان تو ابھی آنے والا تھا۔ خیر وہ میرے ساتھ آ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے کیا ہوا، کس طرح ہوا کہ ہم لوگوں کو آگ نظر آئی۔ ایسا لگا کہ جیسے آگ لگ گئی ہے، اور شاید وہاں سے کوئی آدمی گزر رہا تھا جس نے اس طرف لائٹر پھینکا تھا، یا شاید کہیں سے پیٹرول لیک تھا۔ میں اپنے ارادوں میں ابھی کامیاب نہ ہوا تھا کہ جب میں نے آگ دیکھی اور وہ عورت وہاں سے بھاگی اور جا کر اپنے بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ اتنی دیر میں بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا۔ میری آنکھ ہسپتال میں کھلی اور اس آدمی نے اپنی کہانی سنا دی
और रोने लगा और फूट के रोने लगा। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि एक औरत तेरे पास मदद मांगने के लिए आती है, फजूल आदमी, और तू उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। बाद में ये हुआ था कि उसके पेट्रोल पंप पे बहुत उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। बाद में ये हुआ था कि उसके पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, इतना बड़ा कि सब कुछ जल के राख हो गया था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोगों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उस आदमी का 70% जिस्म जल चुका था और झुलस चुका था, और डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं ये जिंदा बचेगा या नहीं। इसलिए कहा था कि उसको घर ले जाएं क्योंकि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसकी बीवी भी ये कहानी सुन रही थी और वो भी एक तरफ सर झुका के बैठी थी। शायद उसकी आंखों में भी कोई गम नहीं था कि अब ये मर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक बुरा आदमी है जिसने किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ऐसे आदमी के लिए कौन दो आंसू बहाता है। पहले वो रो रही थी, लेकिन आज उसने पूरी कहानी सुनी थी तो अब उसने भी अपने आंसू रगड़ के साफ कर दिए। मामला ये हुआ था कि ये आदमी तो किसी औरत और तीनों बच्चे वहां से नहीं मिले थे। वो कहाँ चले गए ये भी किसी को नहीं पता। और जो मंजर उस पेट्रोल पंप में था वो कुछ ऐसा था कि जिस दीवार के पास उस औरत ने अपने तीनों बच्चों को बिठाया था, और उसके बाद ब्लास्ट होने से 2 पल पहले वो खुद भी उन बच्चों के पास जाके बैठ गई थी। उस हिस्से से जो हादसा बना था वो शायद 3-4 फुट का होगा। सारा पेट्रोल पंप जल के राख हो गया, लेकिन ये 3-4 फुट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं जला था, और दीवार पे उनके साए भी बने हुए थे। पता चलता था कि यहाँ पर 3 बच्चे और एक औरत बैठी थी जिसके ऊपर आग की एक आंच भी नहीं पड़ी। वो जगह वहाँ पर टाइलें वगैरह लगी हुई थी और बिल्कुल साफ थी। ना तो वहाँ आग लगी थी और न ही वहाँ पर कोई एक चिंगारी गई थी। इसका मतलब कि जहाँ वो उसके बच्चे बैठे थे आग ने वहाँ पर कदम भी नहीं रखा था। किसी ज़ात ने उनको बचा लिया। हर वो ज़ात अल्लाह की थी और ये बहुत बड़ा मुआज़ा था। ऐसा लगता था कि जहाँ पर वो बच्चे और औरत बैठी थी वहाँ पर किसी ताकत ने आके अपने पर फैला दिए और आग उनको छू भी नहीं सकी। वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी थी और बाकी सारा पेट्रोल पंप जल के राख हो गया। मैंने उस आदमी से कहा कि तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, अब तू अपना मुकाफाती अमल बैठ के बर्दाश्त कर, क्योंकि तूने बहुत बुरा किया। कोई किसी के पास मदद मांगने के लिए आता है तो पता है उसका मतलब क्या होता है? उसे अल्लाह ने भेजा होता है। अल्लाह ने तेरे पास भेजा था, उसे अपने बंदे के पास देखना चाहता था कि तू क्या करता है। क्या तू उसके भेजे हुए बंदे की मदद करता है? लेकिन तूने क्या किया? अपने मतलब के पीछे उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इसलिए तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। वो इतने बड़े ब्लास्ट से बच गए, इसका यही मतलब है कि अल्लाह ने उनको बचाया। लेकिन जो तुझे अल्लाह ने बचाया है रहेगा, तेरे जख्मों की जलन तुझे जीने नहीं देगी। अगर तेरे साथ कोई अच्छा मामला होना होता ना तो उसी टाइम मर जाता तू, तेरी बचत हो जाती, लेकिन अब इन जख्मों को बर्दाश्त करना तेरा काम है। वो आदमी रोने लगा और उसने कहा कि वो औरत नहीं थी, वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। तभी ऐसे हुआ, वो जादूगरनी थी। आप सही कहते हैं कि वो कोई और ज़ात थी और वो मेरे पास आई थी और मेरा इम्तिहान बन के आई थी, और मैं उसे इम्तिहान में फ़ेल हो गया। उसकी आंखें अजीब सी थी, ऐसे लगता है जैसे वो औरत नहीं, वरना ऐसे कैसा हो सकता है कि सब कुछ जल के राख हो गया, पर जहाँ वो और उसके बच्चे खड़े थे उस जगह पर कुछ भी ना हुआ। आपको नहीं लगता कि ये क्या है? मैंने कहा कि मुझे तो बड़ा कुछ लगता है, बस हम जाते हैं। और यहाँ से मैंने उसकी बीवी को कहा कि अल्लाह आपको सब्र दे, लेकिन आपके शौहर ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसकी बीवी को कहा कि अल्लाह आपको सब्र दे, लेकिन आपके शौहर ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसकी बीवी कहने लगी कि उसको सिर्फ उस औरत का दिल दुखाने की सज़ा नहीं मिली, ये जो जहान का लड़की बाज आदमी है। मैंने फ़ोन पर पता नहीं कितनी दफ़ा इसके अफेयर्स पकड़े हैं और फिर उसके बाद मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया। इसका जहाँ दिल करता, जहाँ मौका लगता, जहाँ इसकी हिम्मत होती, ये कुछ न कुछ कर लेता। सारे पैसे वहीं पर लुटाता, और अब ये मर ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि लोगों से कर्जे लिए हैं और कुछ दिन बाद वो भी आ जाएंगे, और इसके इलाज के भी पैसे नहीं हैं हमारे पास। मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी कि बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी,
جو مال میرے گھر والوں نے دیا تھا وہ بھی اس نے اپنے کاروبار میں لوٹا دیا۔ میں نے ان کو ایک تنظیم کا کارڈ دیا اور کہا کہ یہ لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ میرا نام لے لیجیے گا اور ان کو یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ پیٹرول پمپ کے مالک کی بیوی تھی، ضرورت تھی۔ ایسے انسان کا وقت بدل جاتا ہے۔ ایک برا آدمی اپنے ساتھ تو برا کرتا ہی ہے، لیکن اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے۔ ہاں، مجھے اس عورت اور اس کے بچوں کو تلاش کرنا تھا اور اس کا نام بھی مجھے پتا تھا، اور یہ بھی کہ شاید وہ یہیں کہیں کام کرتی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کافی ساری دکانیں تھیں، لیکن یہ مین سڑک تھی، یہاں کوئی بازار نہیں تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں راشن ہوتا تھا اور وہ ادھر ادھر جا رہی ہوتی تھی۔ کافی دور جا کے دیکھا تو ایک بڑا سا جنرل اسٹور تھا۔ میں اس سے بات کی اور اسے بتایا کہ میں کسی محکمے میں سے ہوں، تو وہ فوراً متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی برقعے والی عورت کام کرتی تھی جس کا نام گلناز تھا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، میرے ساتھ ایک عورت کام کرتی تھی، اس کا نام تو مجھے نہیں پتا، پر وہی ایک عورت تھی جو یہاں سے سامان ڈیلیور کرنے کا کام کرتی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ تمہارے لیے یہ کام مشکل ہے، تم پیدل کیسے سامان ڈیلیور کرو گی؟ پر وہ کہتی تھی کہ میں کر لوں گی۔ ہم لوگوں نے سروس شروع کی ہے کہ لوگ فون پہ ہی راشن کا آرڈر دیتے ہیں، اور جہاں پہ راشن جاتا ہوتا وہاں پہ ہم لوگ پہنچا دیتے، تو وہ سامان لے کے اس گھر پہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اس کے لیے اس کو بہت پیدل چلنا پڑتا تھا، اور میں نے اسے کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ پر پھر ہم اس کو پیسے تھوڑے زیادہ ہی دیتے تھے کہ چلو اتنی محنت کرتی ہے۔ اسی طرح اس کا گھر چلتا تھا، اور اس کے شاید 3 بچے بھی تھے، اور اس کا ایک شوہر بھی ہے اور ادھر ادھر کہیں کام کرتا ہے، لیکن معذور ہے، اسی لیے اس بیچارے کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، وہ کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں سر، ہمیں اس کے گھر کے بارے میں نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کے شوہر کا نام محمود ہے، محمود خان۔ پیچھے بستی ہے، شاید وہاں رہتی ہے۔ غریبوں کی بستی ہے صاحب، وہاں پہ تو اتنے گھر ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو کیسے ملے گی۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا کام ہے، ہم تلاش کر ہی لیں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن اس دکان والے نے یہ بھی بتایا کہ جب سے وہ پیٹرول پمپ والا حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد سے وہ عورت نظر نہیں آئی، کام کے لیے بھی نہیں آئی، اور ویسے بھی کسی طرح کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا کہ کام کرنا ہے یا نہیں۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اسی لیے کوئی خبر نہیں آئی اس کی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں، وہ اس دنیا سے نہیں گئی، کیونکہ وہ ہمیں ملی ہی نہیں ہے، تو وہ زندہ ہی ہے، اس لیے تو میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں پیچھے بستی کی طرف چلا گیا، اور یہ غریبوں کی بستی تھی۔ یہ تھا کہ بہت گھر تھے، لیکن غریبوں کی بستی میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں نے اس کے شوہر کا بھی نام بتایا اور عورت کا بھی۔ بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بالآخر کو جانتے ہیں۔ میں نے اس کے شوہر کا بھی نام بتایا اور عورت کا بھی۔ بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بالآخر مجھے ان کی چھوٹی سی دنیا مل گئی جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ بالکل ایسا گھر جو خود بنایا گیا تھا۔ دیواریں کچی تھی اور اوپر کترے کی چھت تھی۔ دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے پردے لگائے گئے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک تو آرام سے دی، اگر زور سے دستک دیتا تو شاید دروازہ ہی ٹوٹ جاتا۔ اس کے شوہر نے دروازہ کھولا تو ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا۔ میں نے بچے کو دیکھا کہ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ شوہر کے پاؤں میں نقص تھا، شاید چلنے میں اسے تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ میں نے بتایا کہ کہاں سے آئے ہیں اور مجھے معاملہ ہوا اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آ جائیے، لیکن پہلے میں پردہ کروا لوں۔ اس نے گھر میں پردہ کروایا، یعنی کہ عورت کو کہا کہ برقع پہن لے۔ پھر مجھے پہلے ہی بڑی مصیبت میں ہے۔ صبح سے بہت سے لوگ پوچھنے کے لیے آ چکے ہیں، لیکن وہ سب صرف یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ آپ تو باقاعدہ ایک بڑے محکمے سے ہیں، اسی لیے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، لیکن اب آپ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈال دینا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے صرف معلومات چاہیے، مجھے سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں اس پیٹرول پمپ کے مالک کے گھر بھی گیا تھا اور میں نے ساری کہانی سن لی ہے۔ اس نے کہا کہ جی، میں کام کے سلسلے میں پشاور گیا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ پکا کام ہے، لیکن وہاں جا کر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ رہے کہ میں واپس آ سکوں۔
بہت مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ پتہ تھا کہ میرے بچے پیچھے مشکل میں ہوں گے، لیکن میری بیوی نے کہا کہ وہ گزارا کرے گی۔ ہم تو غریب لوگ ہیں نا صاحب، کرنا پڑتا ہے۔ ہر میں اسی رات واپس آیا، لیکن جب گھر آیا تو گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا اور آس پاس تلاش کرنے لگا۔ اس طرف جا رہا تھا جس دکان پر وہ کام کرتی تھی، جب راستے میں وہ بھیانک منظر دیکھا کہ ہر طرف آگ لگی تھی، لیکن میرے بچے بیچ میں بالکل محفوظ کھڑے تھے۔ میری بیوی نے ان کو اپنی باہوں میں چھپا رکھا تھا اور وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے ان کو وہاں سے بچایا، اور اس کے بعد ہم سیدھا گھر آ گئے۔ ہمیں لگا کہ کوئی نہ کوئی قیامت آئی ہوگی، کسی کو چوٹ لگی ہوگی، لیکن یہ دیکھ کے حیران تھے کہ کسی کو ایک خراش بھی نہیں آئی تھی۔ میری بیوی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور بڑی مشکل سے اس کو ہوش آیا تو کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دے محمود خانہ، مجھے طلاق دے دے، اب میں تیرے قابل نہیں رہی۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا۔ جب اس نے مجھے ساری بات بتائی تو میرا تو خون نہیں ہوا، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا۔ جب اس نے مجھے ساری بات بتائی تو میرا تو خون کھولنے لگا، لیکن وہ انسان پہلے ہی اپنی سزا بھگت چکا تھا۔ میں بچوں کے اور بیوی کے لیے کھانے کو کچھ لے آیا، کیونکہ بارش بھی رک چکی تھی اور صبح کی روشنی ہو گئی تھی۔ بچے کھانا کھا کے سو گئے، تب مجھے میری بیوی نے ایک عجیب سی بات بتائی کہ اس پہ ابھی تک یقین نہیں ہو رہا، اور وہ اسی سوال کا جواب ہے کہ اتنی بڑی مصیبت سے یہ لوگ کیسے بچ گئے۔ آگے کی بات آپ کو میری بیوی بتائے گی۔ میں نے کہا کہ جی بہن بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات بتانی شروع کی اور اس عورت نے بتانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ بہت برا آدمی تھا، میرے بچے بہت بھوکے تھے اور اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ سوچا کہ 3 بچوں کو کیسے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھوں گی، اور جب شوہر واپس آئے گا تو اس کو کیا جواب دوں گی۔ پر میں حافظ قرآن عورت ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے لب قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور مجھے جو سورت بھی یاد آ رہی تھی میں پڑھتی جا رہی تھی، جب اچانک سے کچھ جلنے کی آواز آنے لگی اور ہم نے آگ دیکھی، اور وہ فوراً باہر نکلا اور میں بھی بھاگ کر اپنے بچوں کے پاس چلی گئی، اور 2 سیکنڈ کے اندر بلاسٹ ہو گیا۔ لیکن اس 2 سیکنڈ کے اندر میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ میرے بچے تو ڈر گئے اور میرے سینے سے سر لگا کے انہوں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ کوئی لمبا سا وجود تھا جو بالکل سفید کلر کا تھا اور چمک رہا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پر تھے، اتنے بڑے پر کہ اتنے بڑے پر کسی بھی چیز کے نہیں ہوتے۔ وہ ہماری طرف بڑھا اور وہ دونوں پر ہمارے آس پاس بچھا دیے گئے، یعنی ہم اس کے پروں کے اندر آ گئے۔ ہمیں اچانک سے بہت ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور جب آنکھ کھلی تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس نے آ کے ہمیں بچا لیا اور اس کے بعد گھر لے آیا۔ گھر آ کے دیکھا اور بچوں کو کوئی خراش نہیں آئی تھی، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ ہم جہاں کھڑے تھے وہ جگہ ٹھنڈی تھی اور آس پاس دوزخ کا ماحول تھا، کیونکہ آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بھی بھیانک۔ اور میں نے بچوں سے ایک بات پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ ہماری پیٹ بھر گئے امی، اب ہمیں بالکل بھوک نہیں لگی۔ میرا شوہر جو کھانے کا سامان لے کر آیا، بچوں نے وہ بھی نہیں کھایا تھا، بلکہ وہ سو گئے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ شاید آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن جو ہوا میں نے بتا دیا، باقی سب آپ کے سامنے ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس آدمی کی بھی کہانی سنی ہوگی، جو اس نے بتایا بالکل سچ ہے، اور جو میں بتا رہی ہوں ابھی بالکل سچ ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے ساتھ میں خود کو اور اپنے بچوں کو بچا سکتی، اور جب بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی جگہ چھوڑ کر نہیں ہوتا۔ اس عورت کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا، کہ آپ نیک عورت تھی اور محنتی عورت تھی، محنت کرتی تھی، اپنے بچوں کے لیے رزق کمایا کرتی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ کی ہی وجہ سے ہوا ہے، اور وہی کر سکتا ہے، وہی اس پہ قادر ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اور اللہ آپ کو آسانی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ان کو بھی یہ کارڈ دی تھی، اور میرا اس طرح کا کام تھا۔ میرے پاس بہت سے لوگ تھے جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا جس نے ان کے گھر کا راشن اٹھانے کا ذمہ لے لیا، اور وہ ہر مہینے ان کو 40,000 روپے بھیجنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں ان کو ہر مہینے 40,000 روپے بھیجوں گا۔
وہ لوگ وہاں سے شفٹ بھی ہو گئے اور ان کے شوہر کا کام بھی لگوا کے دے دیا۔ اس کو رکشہ خرید کے دے دیا کیونکہ وہ معذور تھا، لیکن بیٹھ کے رکشہ چلا سکتا تھا۔ ان کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ اس پیٹرول پمپ کا مالک 15 دن کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہا کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ جب انسان جل جاتا ہے تو پھر اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی سردی کا موسم تھا اور اس کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے تھے، لپیٹ بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس کے بچے پیچھے اکیلے رہ گئے اور اب وہ لوگوں کے رحم و کرم پہ تھے۔ محمود سے میری فون پہ بات ہوتی رہتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اب اس کی بیوی کو کام نہیں کرنا پڑتا اور وہ گھر پہ ہی رہتی ہے، ہر بچوں کا خیال کرتی ہے، اور ان کے حالات پہلے سے بہت تیز ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اس بات پر یقین کریں گے، پر جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب تو نے ہی میری مدد کرنی ہے، میں تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو مجھے بچا لے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے؟ اور بے شک اللہ وہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے مدد مانگ، میرے بندے تو مجھے پکار، تو پھر میں ہی تیرے لیے کافی ہوں اور اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کہانی سے اور اس واقعے سے مجھے تو یہی سب سمجھ میں آیا۔ آپ لوگ بھی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔